आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, माशाल्लाह हुकूमत हो या फिर नाम नहाद जमहूरी हुकूमत हो, अवाम की मुश्किलात मसाइल बढ़ते ही रहे हैं। मुल्क की नजरिया कमजोर होता हुआ नजर आता है। इस मुल्क में जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, अशराफ या मुल्क के अवाम की किस्मत के मालिक ठहराए दिए जाते हैं। अमीर अमीर तरीन और गरीब गरीब तर होता गया है। निजाम इंसाफ हो या दीगर निजाम, सब अवाम के हुकूक को गस्ब करने का जरिया बनते नजर आ रहे हैं। आज फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक नई मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है, जिसमें ओहदों की बंदर बांट के हवाले से बातचीत हो रही है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि कौन कितना हिस्सा मांग रहा है। आइए पहले वो सुन लेते हैं। सादिक साहब कह रहे हैं कि वो ऐसे पीएम से भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल तो ये फिर हमने देखना, फिर हमने जफर महमूद को लगाना है और जाजेब साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा। डॉक्टर शेयर कर लेना, वो फिर जेईवाई भी मांगेगी और एमपीएम के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली का है, कहता है उसने हमारी ये सारा इनके साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल रोल था। तो वो मैंने आपको उसका सीडी दिखा दूँ। सर कराची का बंदा है और ये जी। तो नाजरीन कह रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी ऐसे पीएम से भी शेयर मांग रहे हैं, यहाँ तक कि और अपना हिस्सा मांग रही है पीपल्स पार्टी। मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी के ऊपर इसमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि वही करप्शन की गजब कहानी है जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बात करने वाला शख्स शहबाज शरीफ है, यानी कि वजीर आजम है। और वजीर आजम हाउस की ऑडियोज लीक हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने आपको एक खबर दी थी, 2 रोज कबल बल्कि, कि 2 हैकर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं मुबैना तौर पर और एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक और ऑडियो लीक सामने आ रही है। और जैसे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते आए हैं कि ये एक बहुत ही हसास मामला है और वो कोर्ट्स में भी जा रहे हैं इस हवाले से, चूंकि वजीर आजम हाउस एक सबसे आला हाउस है इस मुल्क का, और अगर वहां पर इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो फिर आलामान अल हफीज वाली बात है। दूसरी तरफ मुल्क तेजी से जवाल पजीर इसलिए और तबाही का शिकार नजर आ रहा है क्योंकि क्या मुल्क के नजरिया इस्लाम के उसूल और कवानीन से जारी मुसलसल इनराफ का नतीजा तो नहीं हमारे मुल्क में हो रहा है? यही सवाल है, क्योंकि जहां तक अमली हकाइक का ताल्लुक है तो ये भी कौमी अलमिया है कि आज भी अंग्रेजी दौर के जो कवानीन है वही यहाँ पर राइज नजर आते हैं। यही वजह है कि सही जमहूरियत की जब भी बात की जाती है इस मुल्क के अंदर और जमहूरी निज़ाम में, तो कोई ना कोई ऐसी कदगन की जाती है और लगाई जाती है, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बहुत सख्त किस्म की पाबंदियां आती हैं। इसी हवाले से यहाँ पर नजर सिर्फ यही आता है कि जिसकी लाठी हो उसी की भैंस वाला कानून राइज है। इसी वजह से इमरान खान ने आज मर्दान के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि हक का साथ देने का हुक्म है हमारे दीन के अंदर भी। उन्होंने क्या कहा ये वो सुन लेते हैं। उसने आपको हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो, और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान करप्ट है और फिर चले जाएं इसके साथ, लेकिन अगर इमरान खान करप्ट होता तो वो भी आज दुम दबा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर भागा होता। दूसरी जानिब खान साहब ने मुल्क में बढ़ते हुए सियासी तनाव और आए रोज पीटीआई के कारकुनान और वुज़रा की गिरफ्तारियों के बाद के हवाले से भी खिताब में अपने जिक्र किया। उन्होंने पिंडी में PMAS एग्रीकल्चर कॉलेज में तलबा से खिताब कर रहे थे जब, तो उन्होंने वहां पर क्या कहा ये वो भी सुन लेते। अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया और ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रही है, माइशत तबाह कर दी।
प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो नहीं तो मर जाएंगे। शर्म उनको खुद नहीं है, मुल्क को जलील कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जमहूरी निज़ाम में और जमहूरी अमल में एक हुकूमत, और अगर जब हुकूमत भी होती है तो एक अहम पहलू ये होता है कि अफ़ाम तफ़हीम का होता है। अफ़ाम तफ़हीम से मिल बैठ के एक मुनज़्ज़म तरीके से कोई हल निकाला जाता है। मगर जो हालात इस वक्त पाकिस्तानी सियासत और इदारों के देखने में आ रहे हैं उसमें बर्दाश्त का कोई उनसर नज़र नहीं आता। ऐसी ही मिसाल हमें एक और मिली, वो ये कि जब आज़म सवाती ने के ट्वीट और उनके बाद उनकी गिरफ्तारी के अवामिल से जुड़ती हुई नजर आती है। आज़म सवाती की गिरफ्तारी होती है, वो किस ट्वीट की बिना पर हुई, उन्होंने खुद ही उस ट्वीट का जिक्र किया जो उन्होंने कल किया था एक, और गिरफ्तारी के वक्त उनका क्या कहना था वो तो सुनवाई रही हूँ। लेकिन दूसरी जानिब एक चीज और बता दूं, चलिए पहले ये शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसी हवाले से एक और बात बताऊंगी। लेकिन जो उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त कहा है आज़म सवाती ने, और उसके बाद भी सारा जो एक एपिसोड बना है, क्या कहना था उनका, ये वो सुन लेते हैं। स्वाति साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगे? एलिगेशन तो आपको मालूम है कि कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक इल्जाम दिया है भाजपा का और ये खिलाफ वर्जी नहीं। किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा हशर ये होगा? आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। उन्होंने कहा कि मुझे ट्वीट करने पे गिरफ्तार किया है और एक ट्वीट का हवाला भी दिया। दूसरी तरफ जहां उन्होंने ये हवाला दिया वहीं पर अब PTI रहनुमा आज़म सवाती की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और 2 रोज का जिस्मानी रिमांड है जो कि मंजूर हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ जहां पर इस सारी चीज़ों की बात हो रही है जी कि इस मुल्क में जमहूरियत क्या वाकई नाम निहाद जमहूरियत है और क्या यहाँ पे कोई बात करना जो है वो वाकई एक जुर्म हो जाता है, तो उसी पैराहे में एक और बात वो ये है कि जहाँ पे कोई बात करता है सियासतदान और वो ये जाहिर करता है कि जी जब भी हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके ताने बाने वो जोड़ देता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ। और इसी पैराहे में एक और खबर आज की ये भी कि जी एतजाज एहसन साहब का एक बयान जो कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है और तो और कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको चलाने की जाहिर सी बात है हिम्मत भी की है। उस हवाले से चूंकि वो पीपल्स पार्टी का रहनुमा है तो आज पीपल्स पार्टी ने भी आर्मी चीफ के हवाले से जो एतजाज एहसन साहब ने बयान दिया उससे इजहार लाताल्लुक़ी किया है, यानी कि बिल्कुल लाताल्लुक़ होगा और कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो दिस इज ऑल हैपनिंग ऑल अराउंड कि जी एक तरफ फिर से सियासी बहरान है जिसकी वजह से ये सारी एपिसोड और ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिएट हो रही है और ये सारी सिचुएशन बिल्डअप हो रही है। और दूसरी तरफ फिर से हम देखते हैं कि एक पार्टी को पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी रिलीफ मिलता है, यानी कि जो हुकूमत में जो लोग भी आ जाते हैं चाहे वो एक पार्टी हो 2-3 जो भी हो उसमें, मगर कहने का मकसद ये कि अगर वन साइड इज गेटिंग रिलीफ तो जो अनदर साइड होता है वो अगेन इदारों की खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें और बहुत सख्त लाइन लेता है और बहुत सख्त स्टांस लेता है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी लिया हुआ और बशमूल अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं और दीगर लोगों ने भी, अब जैसे एतजाज एहसन साहब का या जो लोग कहते हैं अपने आप को कि जी वी आर प्रो डेमोक्रेटिक इन दिस कंट्री। अच्छा, आजम सवाती के हवाले से जी एक और ट्वीट करते मुस्तफा नवाज खोकर साहब, वो भी चलाइएगा जी। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी एक ट्वीट किया और मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी कहा कि जी ये जो बिल्कुल जो आजम सवाती साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल एक गलत पैराहे में हुई है और ये उन्होंने इसको बाकायदा इस बात को कहा कि जी नाम और शक्लें बदल जाती हैं लेकिन
यहाँ पर होता یہ ہے کہ کام وہی ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اور چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. تو جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا اس حوالے سے خاص طور پہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ یہ تھا آج کا کہ جی سینیٹر اعظم سواتی's arrest is condemnable and his allegations of violating, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے میں ورڈ ٹو ورڈ ٹویٹر سے یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ سینیٹر اعظم سواتی's arrest is condemnable and his allegations of violating his dignity too serious to ignore. Further he said, these unfortunate precedents will continue to haunt us for times to come and change is merely an illusion. یعنی کہ ایک دھوکہ ہے, ایک جو جس چینج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک illusion یا ایک دھوکہ, ایک خواب ہو سکتا ہے خالی. Only characters have changed, یعنی کہ ہر مرتبہ کریکٹر چینج ہو جاتا ہے but the things are going on the same. So this is a very big concern and again called an allegation or called some whatever you say or a serious concern from their side, a reservation of any main parliamentarian اور آپ اس طرح سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس وقت ٹویٹ کیا. تو ناظرین these are the things. بہرحال ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. دوسرا ایک اور بہت اہم معاملہ وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب نے آج پھر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے یا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو بھی لگے, ہمیں لگانے والوں سے پرابلم ہے, لگنا لگے کوئی بھی, ہمیں وی ڈونٹ کیئر, بٹ ہمیں جو لوگ لگائیں گے آرمی چیف اس سے پرابلم ہے. اینڈ اگین ہی از پوائنٹنگ آؤٹ فواد چودھری صاحب جو کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کر رہے ہیں, کیونکہ پہلا اسٹیٹمنٹ خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ جی نواز شریف جو ڈیسائیڈ کریں گے, یہ ہم نے نہیں کہا, تو وہی آرمی چیف لائے گا شہباز شریف صاحب ان کی ڈسکشن کے بعد. اور جی آخری اور بہت امپورٹنٹ چیز آج کے دن کی اور وہ یہ ہے کہ جی بجلی کی بندش ہے پورے پاکستان کے اندر. انفارچونیٹلی خرم دستگیر جب سے ان کو بجلی کا وزیر توانائی جب سے لگایا ہے 6 مہینوں میں وہ تباہی اور بربادی لے کر آئے جو کہ کبھی نہیں دیکھی. یہاں پہ میں نے 2008 میں وہ تباہی اور بربادی دیکھی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور میں بانگت دہل کہہ رہی ہوں, اور اس کے بعد سے اب دیکھ رہی ہوں میں دوبارہ کہ جو تباہی اور بربادی توانائی کے شعبے میں ہے, جو مس مینجمنٹ, جو بربادی انہوں نے آ کے کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. پھر آگے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بول رہی ہیں, آپ جو ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بات کر رہی ہیں. خلاف کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی پرفارمنس سامنے, آپ لوگوں کو کوئی کام کرنا نہیں آ رہا ہے. آپ ڈے 1 سے جس دن سے وزیر بنے کراچی میں آپ کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی, پورے ملک کا بٹا بٹھا دیا. آج بھی صبح سے بٹا بیٹھا ہوا ہے, صبح 7 بجے سے کہیں بھی لائٹ نہیں ہے. پورے پاکستان سے لوگ فون کر کے بتا رہے ہیں کہیں ایک جگہ لائٹ نہیں آ رہی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آر ورکنگ آن اٹ. وی آر ورکنگ آن اٹ از ناٹ اونلی دا سینٹینس وی گیٹ کام اور وی گیٹ سولوشن فرام اٹ. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو ڈو ود دس اینڈ آن اے ویری پراپر مینر. بہرحال جی سب چیزوں پہ بات کریں گے. آج سب سے پہلے مہمانوں میں جی موجود ہیں لال ملی چند صاحب ہیں اور زہرا فاطمی صاحبہ ہیں, مسلم لیگ نون سے وہ ہیں, اور پی ٹی آئی سے لال ملی چند صاحب ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ. ایم جی دونوں ہی. لال ملی چند صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے جی, اور اس میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بات کی جا رہی ہے. خود بتا رہے ہیں, وہ خود اس بات کا اگری کر رہے ہیں کہ جو ایس اے پی ایم ہے پیپلز پارٹی کے, وہ بھی حصہ مانگ رہے ہیں, شیئر مانگ رہے ہیں جو بھی پروجیکٹ چل رہا ہے, جو بھی کام چل رہا ہے اس میں سے. جی جی دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر جو موقف تھا اس پہ انہوں نے ونڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور یہ اپنا حصہ لینے آئے ہیں, اس ملک کو لوٹنے آئے ہیں, ان کا کام لوٹنا رہا ہے. اور آج پھر اس آرٹیو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوٹنے کے کام میں شامل ہے. ان کو شرم نہیں آتی جب ملک ڈوبا ہوا ہے, جب انہوں نے پوری دنیا کو اپیل کی ہوئی ہے کہ ہمیں فنڈز دیں, ہمیں پیسے دیں, اور پوری دنیا یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے $816 ملین اکٹھے ہوں جو اس وقت شدید ضرورت ہے. وہاں پہ $100 ملین بھی ابھی تک کمٹ نہیں ہوئے ہیں, وہ مل نہیں رہے ہیں, اور یہ اس سے پہلے حصہ بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. تو دنیا ان کو پیسے کیوں دے گی؟ تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے, کرپٹ ہے, یہ ملک کو ایک جو ہے
اندھیر گلی کی طرف لے جائیں گے، سو وہ لے کے جا رہے ہیں. اور اگر فوراً الیکشن نہ ہوا، ان کو فوری طور پر عوام میں یہ نہ گئے، ان کو نہ ہٹایا گیا، تو ابھی تک تو اور کئی ایسی چیزیں آئیں گی جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ ایک سازش کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے مقاصد یہ صرف ایک ٹول بنے ہیں. ان کے مقاصد اس ملک کو نقصان دینا ہے، اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیلنا ہے. اور یہ جو آڈیو جو آپ نے بھی سنائی ہے، اس میں یہ ہمارا سارا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. پہلے بھی آپ نے خان صاحب کی جو آڈیوز آئیں، اس کے بعد آپ نے اس کے بعد شہباز شریف کی آڈیو سنی جب یہ اپنی فیملی کو بزنس بڑھانے کی بات کر رہے تھے، ایک جو ہے قومی خرچے سے اپنی پرائیویٹ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگانے کی بات کر رہے تھے. انڈیا سے یہ جو ہے اور یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جو اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو ان کو مینیور کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ججز سے بات کی جائے. اس پہ اس حوالے سے آرڈیوز آئی ہوئی ہیں اور بھی آرڈیوز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آرڈیوز آنا ہی ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے. یہ ہماری سیکورٹی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. اور اس پہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا انکوائری کریں گے، اور وہ انکوائری تتر بتر ہو گئی ہے. رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی انڈیویجول ہے اس ملک کا پرائم منسٹر، اس کی کوئی عزت نہیں ہے جس کی آپ آرڈیوز اس طرح لیک کروا رہے ہو. تو جو بھی انوالو ہے اس کو قوم کے سامنے لائیں. لیکن کیونکہ اس میں بہت بڑی پیچھے گڑبڑ ہے، اس میں بہت بڑی سازش ہے، اس ملک کے خلاف سازش ہے، اس لیے یہ نہ پراپر انکوائری کر رہے ہیں اور نہ ہی انکوائری کے جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کورٹ جانا پڑے گا، سپریم کورٹ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. یہ آڈیوز جو ہمیں ابھی تک آئی ہیں اس کے ڈومیسٹک ریپرکشنز ہیں، ڈومیسٹک اس کے ایفیکٹس ہیں، اس کے انٹرنیشنل ایفیکٹس الگ ہیں جو اس کو سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک ایٹمی ملک ہے، اس میں بہت زیادہ ایک پاکستان کی مانی جانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اگر کوئی انڈیویجلس بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ کام کر رہے تھے تو ہماری ایجنسیز کو کیوں نہیں پتا چلا؟ یہ بہت بڑا سیکورٹی کا ہمارا فیلیور ہے. تو لہٰذا یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ صرف اور صرف اپنا حصہ مل بانٹ کے کھانے آئے ہیں. انہوں نے پہلے ہی نیب کا قانون مکمل چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے. 1100 ارب اس سے ان کو فائدہ ہوگا، یہ جیبوں میں ڈال کے چلتے پھریں گے. آپ نے دیکھا کس طرح شہباز شریف کو جب انہوں نے پرائم منسٹر کا حلف لیا تو اس دن اس کو کورٹ میں پیش ہونا تھا 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں، لیکن پھر وہ پیش بھی نہیں ہوئے. پھر ان کے وکلا چینج ہو گئے، پھر پرازیکیوٹر چینج ہو گئے، انویسٹیگیشن آفیسر چینج ہو گئے، اور کل ان کو فائنلی کلین چٹ دے دی گئی. اسی طرح اسحاق ڈار جو 5 سال اس ملک سے بھاگے ہوئے تھے اور ایبسکانڈر تھے، روپوش ملزم تھے، ان کو لا کے پاکستان کی عوام کے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے. تو ان کا اوورآل یہ جو پورا ٹبر ہے، یہ کیبل آف کروکس ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور پاکستان عوام کے لیے خاص طور پر. اور جو لوگ ان کو لے آئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کو پاکستان، ان کو رکھنا، ان کو کنٹینیو کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. صحیح. اچھا لال بلچن صاحب ایک چیز اور بھی بتائیں کہ یہ سارے سچویشن ایک طرف ہے، دوسری طرف خان صاحب بھی ظاہر سی بات ہے اس وقت کال دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ریڈی ہیں. یہ کال کیا کب تک دے دی جائے گی؟ کیونکہ لوگ اب اس اینٹیسپیشن میں لگے ہوئے کہ جی کال جو دھرنے کے لیے یا لانگ مارچ کے لیے کہا جا رہی ہے، کیا وہ واقعی کال دی بھی جا رہی ہے یا نہیں، یا پھر کب تک، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اب تک کی؟ ریتا دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. یہ پروگیٹو عمران خان کا ہے کہ وہ کب بہتر سمجھتے ہیں کال دینا. ہم کسی بھی اشتعال میں آ کے کوئی کال نہیں دینے جا رہے، ہم کسی جلدی میں کال نہیں دینے جا رہے. چاہ کے جو یہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا کسی ادارے سے ٹکراؤ ہو جائے، وہ جوڈیشری ہو یا ہمارے آرمڈ فورسز ہوں یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، ہماری پولیس ہو. ہم تو ایک سمپل جو پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، جو آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے. لیکن ہم یہ فیصلہ خان صاحب کو کرنا ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. ہماری حتمی کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت چلی جائے، یہ حکومت ڈیٹ دے دے الیکشنز کے لیے.
تو یہ مرحلہ نہ آئے. کیونکہ لانگ مارچ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا 25 مئی کو، آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا تھا، پرامن شہریوں پر تشدد کیا تھا. اس دفعہ شاید وہ پاکستان کی عوام وہ سب کچھ قبول نہ کریں، حالات خراب ہوں. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے کوئی حالات بنے جس سے پاکستان کا کوئی نقصان ہو، پاکستان کے اداروں کا کوئی نقصان ہو. تو ہم سوچ سمجھ کر، لیکن ہماری تیاری مکمل ہے. آپ کو پتا ہے اتوار کو الیکشنز اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں، بائی الیکشنز. زیادہ تر تو وہی اس ملک کی اور اس عوام کی سمت طے کر دیں گے. اس کے باوجود بھی یہ موجودہ حکومت اور کرپٹ لوگ اگر اس اپنی ضد پہ قائم رہے تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک تک یہ کال آتے ہوئے نظر آئے گی. اوکے، زہرا فاطمی صاحبہ کی طرف آؤں گی. زہرا فاطمی صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. زہرا فاطمی صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ ایک آڈیو لیک آ گئی ہے مبین طور پہ پھر سے شہباز شریف صاحب کی، اور اس میں کافی غور سے سنا جا سکتا ہے. شروع میں آپ نے سنا آج سب طرف چل رہی ہے، ظاہر ٹی وی چند بھی چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس کے اندر کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شیئر مانگ رہی ہے ایسے پی ایم سے بھی، حالات یہ ہو گئے ہیں. بلال صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں اور مزید بھی چیزوں کے اوپر وہ آپ نے خود ہی پوری گفتگو اس میں سن لی ہے. یہ اب تک بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے حساس اداروں کے ساتھ بھی مل کر قومی سلامتی کی کہ جی یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، بٹ اٹس ناٹ بین گیٹنگ سارٹیڈ آؤٹ. چاہے وہ پرانی آڈیو لیکس ہوں یا ابھی موجودہ حالات میں ہوں، یہ تو کام ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر اب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بہت کنسرن فل معاملات ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی اتنی ویک ہو جائے اور پھر چیزیں اس طرح سے سامنے آنے لگے. ایک دوسرا جو آڈیو کے اندر بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت کنسرن فل ہے. ایک طرف فلڈز کے حالات ہیں، یہاں پیسہ ہے نہیں، اور دوسری طرف ایس اے پی ایم لیول کے پہ بھی لوگ منسٹرز نہیں، ایس اے پی ایم بھی جو ہے وہ اگر ڈیو شیئرز مانگیں گے اپنے اور اس طرح سے کرپشن کریں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جدہ صاحبہ. سوری. دیکھیے، جہاں تک آڈیو لیک جو لیک ہو رہی ہے وہ واقعی بات ہے سوچنے کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ ساری جو ہے آڈیو لیک ہو رہی ہیں. یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ ایکچولی کس نے ساری چیزیں ٹیپ کی تھی اور کون لیک کر رہا ہے. یہ بات ہے. جہاں تک یہ ہے کہ آڈیو لیک میں اور اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں کیا باتیں نہیں ہوتی ہیں، ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ میں نے یہ پہلی دفعہ ابھی سنا ہے. ناٹ بیکاز کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے، لیکن میں نے نہیں سنا تھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، میں تو نہ ٹی وی دیکھتی ہوں نہ کچھ دیکھتی ہوں، اس سے مجھے نہیں پتا. لیکن دیکھیے، یہ ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے یہ کب کی ہے اور یہ کس نے کی ہے اور یہ فورنزک اس کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے. دوسری چیز، ابھی ہم لال چند صاحب کی بات سن رہے تھے جی تو مجھے صرف یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو رہے تھے، ہم اتنی دیر سے چپ اس لیے تھے کہ بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں جی کہ یہ پی ٹی آئی والے ان کو شرم نہیں آتی ہے. اتنی بے شرمی بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کو کہ آپ جو ہے نا اس ڈھٹائی کے ساتھ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. آپ کا تو سارا کرپشن جو ہے وہ آن پیپر ہے، اس کا ثبوت بھی آ چکا ہے. آپ فورن فنڈنگ کی بات دیکھ رہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، دوسروں کو تو آپ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اپنا آپ جا کے اسٹے کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ فورن فنڈنگ کی پچھلے 7 سال سے آپ نے اس کو ڈیلے کیا ہوا تھا اور ابھی بھی آپ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جی اس کا پنشمنٹ ابھی ہمیں نہ دے. کیوں بھائی؟ آپ ایسے قبلادلے آپ ضرور ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے دوسرے کیسز کو بھی دیکھ لیجیے، وہ یہی کرتے ہیں. ہمارا کم از کم ان لوگوں کا ایٹ لیسٹ اب تو پتہ چل گیا نا، ابھی تک کوئی بھی ان کا ثبوت کسی چیز کا نہیں ملا. پچھلے 4 سال سے عمران خان صاحب لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے کوئی ثبوت مل جائے، مگر ان کے کسی بھی کیس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. انفیکٹ نواز شریف کی بات اگر کریں تو ان کے ججمنٹ میں انہوں نے خود کہا تھا کہ اس میں کہیں پہ بھی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی ہے. تو پھر کس چیز کی بات کرتے ہیں بھائی؟ ہمارے یہاں تو پہلے سزا ہوتی ہے، بعد میں باقی سارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں. نواز شریف کو پہلے سزا دے دی، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی کرپشن نہیں تھی. کیا شان ہے!
مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس جو لا آف دا جنگل کی بات ہوتی ہے نا، بالکل وہی ہے ہمارا. کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب نواز شریف کو چکے نیچے کرنا تھا تو 50 قسم کے کیس بھی نکل آئے، اس کی سزا بھی مل گئی، بیٹی کو بھی مل گئی، بھائی کو بھی مل گئی، بچے کو بھی مل گئی، سب کو آپ نے جو ہے نکال دیا. تو یہ پی ٹی آئی والے کر کیا رہے کھڑے میں؟ مطلب ملک میں ایک پریشانی آئی ہوئی ہے، معیشت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، سارے پیسے یہ لوگ کھا کے گئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں جو چیز کو اٹھاتے ہیں اس میں کرپشن ہے. اس کے بعد سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم لوگ چور ہیں. چور تو آپ لوگ ہیں بھائی، ہم اگر چور ہیں تو آپ تو ڈاکو ہیں. اب ہمیں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو شرم نہیں آتی ہے جلسہ کرتے ہوئے؟ ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے؟ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مر گئے؟ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ جی یہ لوگوں کو کھانے سے کیا ملے گا؟ اور ان کو تکلیف جو شہباز شریف کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں پیسے مانگنے، ان سے پوچھے کہ آپ نے پیسے پہلے بتائیے کھائے کیوں تھے، اور نے پورے اپنی معیشت کو ختم کیوں کر دیا تھا؟ تو ہم تو کم از کم اپنے لوگوں کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، اپنے پیسوں، اپنے لوگوں کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہوتا ہے. آپ نے تو کہا کہ آپ نے تو اربوں جمع کر دیے، تو کدھر وہ پیسے بھائی؟ ہمیں نہ دیے، خود ہی جا کر کے آپ دے دیں کم از کم ان بیچارے لوگوں کو. ہم خود ان کے کانسٹیٹوئنسی میں گئے ایک دفعہ میں 2500 مرتبہ فلڈ کے لیے. مجھے تو ایک پائی کا وہاں کام نہیں نظر آتا. ذرا لوگوں سے بات کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو دکھ بھری داستان یہ لوگ سناتے ہیں اور جس حال میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کتنا 8 سال سے ہے نا، 8 سال کی حکومت کر رہے ہیں وہاں. 8 سال سے زیادہ ہو گیا، اب تو 9 سال ہو گیا ہے ان کی حکومت ہے. مجھے بتائیے کہ اس کانسٹیٹوئنسی کا، اس پروونس کا حال کیوں ایسا ہے برا؟ وہاں پہ نہ سڑکیں ہیں نہ کوئی اور کچھ ہے. ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے خیبر پختونخوا کو. یہ آرٹی بنایا جو آج تک نہیں بن سکی ہے بابا. یہ بات کرپشن کی کرتے ہیں. جس پروجیکٹ میں کا ہاتھ اٹھاؤ تو یہ جو ہے نا اپنے نام کی تختی لگا دیتے ہیں. جس چیز کو اٹھاؤ، بے نظیر سپورٹ انکم پروگرام کا انہوں نے نام بدل دیا، احساس پروگرام کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا تھا. یوتھ پروگرام کا نام انہوں نے جوان اور پتہ نہیں کیا رکھ دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تھا. ان سے لالچن صاحب سے کہیے اور پی ٹی آئی والے سے کہو کہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہم لوگ یادداشت ہماری ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ یہ سارے پروگرام کس نے شروع کیا تھا. یہ سارا کچھ موجود ہے، یہ ہماری آرکائیو میں بھی ہے، ہماری ہسٹری میں موجود ہے. اس سے زیادہ باتیں نہ کیا کریں. کبھی شرم نہیں آتی ہے اپنے گریبان میں جھانکے تو شاید شرم آ جائے، مگر وہ تو کریں گے نہیں نا. کھڑے ہو کر کے ٹی وی پہ اور میڈیا والے ساری تقریریں دکھاتے ہیں، جتنی باتیں بولتے ہیں وہ سب دکھاتے ہیں. نواز شریف کو یہ کون سی مصیبت تھی جو آپ نے ان کو بند کر دیا تھا؟ سارے چینل بند تھے، کیوں؟ ان کی آواز کو کیوں دبایا گیا؟ اور جہاں پہ عمران خان جو ہے نواز شریف کو بھگوڑا کہتے ہیں. مجھے بتائیے کس کی حکومت تھی جب نواز شریف گئے؟ کن کے ڈاکٹر تھے؟ کون لوگ تھے؟ کس جگہ تھے؟ تو پھر یہ باتیں نہ کیا کریں، ان سے کہیں ذرا شرم کر لیا کریں. چور ڈاکو یہ لوگ ہیں، چور ڈاکو یہ لوگ ہیں. جی لال ملک چند صاحب، زہرا فاطمی صاحبہ جو کہہ رہی ہے وہ آپ نے سنا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ایک طرف تو یہ ساری باتیں جو وہ بتا رہی ہیں وہ ہیں، دوسری طرف ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آج پھر سے آپ کے سامنے، جو کہ آپ کا تعلق سندھ سے، اس لیے یہ سوال آپ سے بھی کر رہی ہوں دوبارہ کہ بلدیاتی الیکشن اور جو بھی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں سندھ حکومت نے سیکیورٹی اور وسائل دینے سے ہی معذرت کر لی ہے، باوجود اس کے کہ جی اس پہ کورٹ آرڈر آ گیا، باوجود اس کے کہ ای سی پی کی ساری چیزیں آ گئی، انسٹرکشنز وہ بھی منع کرتی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میری بہن زہرا فاطمہ نے کہا کہ کوئی لاڈلی فاطمی نام نہ چینج کریں ہیں جس کو ہمیشہ چوری میں، ڈاکے ڈالنے پہ، ملک میں کرپشن کرنے پہ معافیاں ملی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان پہ مقدمے نہیں بنائے تھے، ان کے بڑے اتحادی بنے ہوئے ہیں. آصف زرداری صاحب پہلا مقدمہ انہوں نے بنایا تھا موٹر ویز میں کمیشن لینے کا.
مشرف دور پہ ان پہ ریفرنس بنا. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ لیٹ گئے مشرف کے سامنے, ایک نہیں پورے سب کے سب چھوٹے بڑے سب جا کے لیٹ گئے, مافیا کی تلافیاں کی اور بھاگ گئے اس ملک سے. اب جب واپس آئے اور پھر وہ پکڑے گئے, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ایسے نہیں تھا کہ ایک درخواست پہ ہو گیا فیصلہ, اس پہ اس ملک کے اداروں پہ مشتمل ایک جی آئی ٹی بنی. انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ کہاں کا چوری میں ملوث ہے. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے باقاعدہ کیس چلایا. اس کیس چلنے کے بعد ان کو سزا ہوئی, اور یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پر وہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں لنڈن میں. شرم تو ان کو آنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ یہاں پہ اس کیس میں ریلیز ہو کے چلی گئی ہے لنڈن. ایک تو پہلی بات تو یہ انہوں نے اتنا حکومت کی ہے, انہوں نے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جس میں یہ اپنا علاج کروا سکے, اور وہاں جا کر اچھا کس کیس میں ریلیز ہوئی ہے, ایون فیلڈ میں, کہ یہ فلیٹ ہمارے نہیں ہے. آج وہاں جا کے باپ اور بیٹی دونوں میڈیا سے بات کرتے اسی فلیٹ میں بیٹھ کر. تو یہ جو لاڈلا پر جو ہے نا, ان کو مبارک ہو. یہی لاڈلا ہے جنرل جیلانی کی جو نکلے تھے یہ گملے سے. ابھی تک ہی یہ کوئی ابھی NR2 ان کو ملا ہوا ہے. اگر ان کو تھوڑا بھی احساس ہوتا تو یہ جو نیب جو ہے قانون اس کو تبدیل نہ کرتے, اور سپریم کورٹ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ یہ مافیاز ہیں, یہ عیاشیاں کرتے ہیں پاکستان کے پیسوں پہ. فارن فنڈنگ کے حوالے سے آج ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آج ہی آیا ہے, جو شاید آپ کے ٹی وی چینلز کا ریلیز ہو گیا ہو. انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں بیرون ممالک, ان کو جو انہوں نے فارن فنڈنگ یا فارن ڈونر قرار دیا ہے وہ غلط ہے, اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تو آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گی یہ جو الیکشن کمیشن جو ایک متعصب ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعصب کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے, تو اس کے یہ سارے فیصلے ہوا میں اڑ جائیں گے. اب آ جاتے ہیں اب لوکل باڈیز پہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو سندھ کے 14 اضلاع میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو چکے ہیں, اس کو 4 ماہ ہو گئے ہیں. ان سے نہ حلف لیا جا رہا ہے, نہ جو عوامی نمائندگان ہیں لوکل گورنمنٹ کے ان کو پاور شفٹ کیا جا رہا ہے مقامی حکومتوں کا. اور اس کی وجہ سے جو آپ دیکھیں سندھ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے, تو وہ بیچارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو یہ کوئی ریسپانسبلٹی دینے سے انکاری ہیں اور ماننے سے بھی انکاری ہیں. اب صرف لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, آپ نے دیکھا کہ جو سنڈے کو الیکشنز ہونے ہیں اس میں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اس پہ روڑے اٹکا رہی ہے, بار بار ریٹس لکھ رہی ہے, الیکشن کمیشن کو پریشرائز کر رہی ہے کہ یہ الیکشنز ملتوی کیے جائیں, کم کیے جائیں, ہم جو ہے اس میں سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اس کی ایک واضح وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ہار سامنے ہے, ان کو کہیں سے نہیں جیتنا. یہ ہار کے ڈر سے, یہ شکست کے ڈر سے یہ گھبرا گئے ہیں. ان کو پتا ہے, آپ کو یاد ہوگا جو پہلے بھی پنجاب میں الیکشنز ہوئے تو اس سے 2/3 جو ہم نے سیٹیں جیتی, تب ان پنجاب میں بھی حکومت ان کی ہی تھی. اس کے بعد آپ نے کراچی میں دیکھا تو یہ جو 12-14 جو کرپٹ جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کو جو ہے پھر جو ہے بلف کریں گے اور ان کو اپنے فولڈ میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو ان کو زبردست ناکامی ہوگی. اور اتوار کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پھر ایک دفعہ جشن منائے گی, کیونکہ انشاءاللہ ہم جو بھی جو پروونشل اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, کیونکہ عوام کے سامنے اب عمران خان ہیں, وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے, اس کرپٹ اور امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, زہرا صاحبہ آپ کی طرف واپس آؤں گی. زہرا صاحبہ جو بات ابھی انہوں نے کی, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ دیکھیں الیکشنز کے حوالے سے وفاق کی درخواست مسترد ہو گئی تھی, کورٹ کا بھی اس پہ آرڈر ہے, لیکن سٹل بلدیاتی الیکشن میں یا سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے سیکیورٹی کے وسائل دینے سے وہ معذرت کر لیا ہے. وہ آپ کی چونکہ اتحادی جماعت ہے تو اس لیے میں سوال کر رہی ہوں یہ, کیونکہ اب جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات, اس میں پھر وفاق دے گی پھر سیکیورٹی, کیا ہوگا؟ دیکھیے ریبت ابا, یہ کورٹ کا اپنا ججمنٹ ہے اور ہم اس کو آنر کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی ہم لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے.
اس کا سیکورٹی کا بھی کریں گے. اور آواز نہیں آ رہی مجھے ان کی, فلور دیجیے. میں نے کہا کہ جی دیکھیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ سر آنکھوں پہ, لیکن ہم لوگوں کی وفاق جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گی اور سیکیورٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کرے گی. مجھے کم از کم اپنے لوگوں سے تو امید ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے یہ انتخاب پہ کوئی پرابلم آئے. ہاں پی ٹی آئی کا ہم نہیں, لیکن وفاق کیا ڈائریکٹلی دے سکتی ہے سیکیورٹی؟ اگر جیسے جس سے سندھ گورنمنٹ نے تو منع کر دیا, اب جی سندھ حکومت منع کری ہے, وہ سیکیورٹی بھی منع کری ہے, وسائل لینا کر, تو کیا وفاق انٹروین کرے گی ڈائریکٹلی؟ تو سندھ حکومت کرے گی نا, سندھ حکومت کرے گی نا, ہر کانسٹیٹوئنسی کی اپنی ہوتی ہے فورسز, وہ کریں گے. نہیں انہوں نے لیکن منع کر دیا ہے. میں یہی آپ سے سوال کر رہی ہوں, چونکہ آپ لوگ اتحادی جماعتیں اس وقت حکومت بنائی ہوئی ہیں, اور چونکہ یہ وفاق کی درخواست تھی, چونکہ وفاق کی, آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ معاملہ, تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا, سن لیجئے گا, چونکہ وفاق کی درخواست مسترد ہوئی ای سی پی میں بھی اور کورٹس میں بھی. اب کورٹس اور ای سی پی الیکشن کمیشن دونوں ایک متفقہ فیصلے پر ہیں کہ جی الیکشن ہو بلدیاتی بھی اور ضمنی بھی. تو سندھ گورنمنٹ نے تو منع کر دیا ہے جہاں جہاں سندھ حکومت میں انتخابات ہونے کے, ہم نہ وسائل دے سکتے ہیں نہ ہم سیکیورٹی دیں گے. تو کیا وفاق پھر کرے گی اس کا بندوبست, کیسے ہوگا ورنہ؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ یہ سب مل کے بیٹھ کے سوچیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. مجھے سچی بات ہے مجھے ابھی اس کا نہیں پتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے, چونکہ آج ہم بہت بزی تھے, میں نے نہیں سنا اس نیوز کو, لیکن وفاق اور جتنے یہ اتحادی پارٹیز ہیں وہ اپنے مل کر کے ضرور سوچیں گی کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اگر سیکیورٹی ہم اس کو صرف نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, پولیس کو نہیں بلا سکتے, فوج کو نہیں بلا سکتے, تو لوگ ہوتے ہیں, آئی ایم شیور, مجھے یقین ہے کہ لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کے لیے ہمیں کوئی پرابلم آئے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا ہے اس کا ہم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے جو کلچر ملک میں پیدا کر دیا ہے مار دھاڑ کا اور گالی گلوچ کا, تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, پھر اس کو ہینڈل کیا جائے گا. جہاں تک ہے کہ لال چند صاحب جو فرما رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ان سے صرف میرا یہ کہنا ہے کہ ذرا ان چند سوالوں کا جواب دے دیں جو کہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ کا بی آر ٹی کا کیوں نہیں ہوا. فورن فنڈنگ کی وہ بات کر رہے تھے. دیکھیں ہر ملک کی فورن جو فنڈنگ ہوتی ہے الیکشن کے زمانے میں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, وہ اپنی پالیسیز ہوتی ہے. جیسے امریکہ میں فنڈ جمع کر نہیں ہوتا, یہ سارا کچھ جتنا پیسہ جو جمع کرتا ہے اسی کے آگے بات ہوتی ہے, وہی الیکٹ ہوتا ہے, وہی نامینیٹ ہوتا ہے. تو اس کو چھوڑ دیجیے, ہماری اپنی پالیسی ہے. ہم نے چند ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ جو آپ فنڈ دیتے ہیں اس کو پولیٹیکل اس کے لیے آپ کو ان جگہوں سے نہیں لینا چاہیے. جو باہر فارنر ہیں, جو کمپنیز ہیں, جو اسرائیلیز ہیں, جو ہندو ہیں, ان سے لینے پڑتا ہے. مگر اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے تو انہیں جگہوں سے لیا ہوا ہے, اور ہم لوگوں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے. آپ ہمیں بتائیے نا, آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے, اب تو یہ ریلیز ہو چکی ہے ساری کچھ کہ انہوں نے کہاں سے لیا. تو وہ فورن فنڈنگ کی بات کہاں سے کیا ہوتی ہے اس کو نہ لائیں تو بہتر ہے, کیونکہ اگر آپ کا کھاتا کھل گیا نا تو آپ منہ چھپانے کی آپ لوگوں کو جگہ بھی نہیں ملے گی. یہ اس ذرا ان سے کہیں, چند صاحب سے کہیں کہ ذرا پلیز بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں. اچھی بات ہے, سوچ کے بولنا چاہیے, مگر سوچے بولنے سے آپ بہت ساری غلطیاں بھی کر دیتے ہیں. اچھا بس آپ سے ایک اور آخری سوال پوچھوں گی, کیونکہ جیسے حکومت میں آپ ہیں, آج صبح سے جو ہے وہ ہم نے کوشش کی تھی خرم دستگیر صاحب سے بھی کہ ان سے موقف لے سکے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ لوگ حکومت میں جب سے آئے ہیں اس کو گلا سمجھیں, اس کو شکایت سمجھیں, جو بھی آپ لوگ صرف اپنے سلیکٹڈ, آپ کی کچھ لوگ جو سلیکٹڈ ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں, اس کے علاوہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. خرم دستگیر صاحب کو ہم نے کوشش کی تھی, ان سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن اس لیے آپ سے پوچھنا ضروری ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں. آج صبح سے نیشنل گریڈ میں خرابی کی وجہ سے ملک بھر کے بڑے حصوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہے. کراچی بھی اس وقت 70 to 80% ڈوبا ہوا ہے تاریکی میں. یہ کب تک حل ہو جائے گا, کیونکہ جیسے تھا یہ عوامی ایشو ہے, اور آج کے دن اس پہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو انفارمیشن ہوگی, کیونکہ جو بھی اسپوک پرسنز ہوتے ہیں ان تک انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے جو کرنٹ ڈے کا مسئلہ ہوتا ہے اس پہ. جی پیٹر صاحبہ, آپ نے تو یہ بہت بڑا الزام لگا دیا کہ ہم لوگ صرف سلیکٹڈ ٹی وی پہ جاتے ہیں. ہم بھی آپ کے چینل پہ بیٹھے ہوئے, تو آپ کا بھی تو سلیکٹڈ ہو گیا نا.
نہیں آپ کی بات ہی کری، میں نے کہا سلیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ایشو ہے، جو وزراء ہیں آپ کے، یہ میری شکایت ہے، چاہے آپ اس کو ایڈریس کریں ان تک، اب یہ آپ کا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنا سلیکٹڈ وہ بنایا ہوا ہے سرکل جس سے وہ باہر نہیں آتے، یہ سب کو پتا ہے میڈم جی۔ صاحبہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی آپ لوگ ہوتے ہیں تو سلیکٹڈ ٹی وی پہ جاتے ہیں، نہیں میں نے کہا سلیکٹڈ آپ کے چند وزراء، جی 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 چلے مان جائیے کہ ہم نے آپ کے سلیکٹ کر ہی لیا ہے۔ جی 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 جہاں تک دوسری کہ جی خرم دستگیر صاحبہ کی صاحب کی جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عشاء تک لے کے جائے گا، آگے پیچھے گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جاتا ہے کیونکہ ساری ان میں پرابلم بہت آئی ہیں، کچھ تو آ گئی ہیں سیلاب کی وجہ سے، کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس LNG کا پرابلمس ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں آخر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، ہر چیز کو چلنے کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو گیس چاہیے، پیٹرول چاہیے، LNG چاہیے، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ PTI صاحب نے انہوں نے آرڈر تک نہیں کیا تھا، LNG کو آرڈر نہیں کیا تھا، جو کیا بھی تھا وہ ماشاءاللہ جو پرائسز انہوں نے دی ہے وہ تو بس اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں سے ہم میں ڈیبیٹ گیم میں نہیں جان چاہتی کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے میڈم، I'm so sorry جی۔ لال چند ملی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ بالکل ٹائم لیکن ختم ہے جی جی سر۔ جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر شعبے میں نااہل ثابت ہوئے ہیں، وہ سیلاب ہو، وہ ایگریکلچر ہو، اسی طرح پاور سیکٹر یا انرجی سیکٹر میں بھی ان کی نااہلی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ 50 روپے یونٹ کرنے کے باوجود بھی عوام کو جو ہے بجلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ ویسے ہی آپ کو تو پتہ ہے کہ 12 سے 18 گھنٹے تو ویسے بھی پورے ملک میں رورل کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آج تک ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک سیکورٹی کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ لال چند ملی صاحب آپ کا، زہرا فاطمی صاحب آپ کا، آپ دونوں موضوع کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں نے کنٹینیوسلی ٹائم دیا ہے آپ لوگ کو آج زیادہ سے زیادہ۔ ناظرین ملک کے اندر اس وقت بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اور میں نے آغاز میں بھی کہا تھا اور پھر بے بانگ دہل کہہ کے جا رہی ہوں، خرم دستگیر صاحب سے ہم نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کے لیے، ان کا موقف جاننے کے لیے، وہ نہیں آئے، ویری انفارچونیٹ۔ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے پاور سیکٹر کے اندر ایک کے بعد ایک تباہی اور بربادی لے کر آئے ہیں۔ سو فار 6 منتھس کے اندر ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ آج پورا ملک ہی ڈوب چکا ہے تاریکی کے اندر، اور کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی، کوئی کنکلوڈڈ ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے جس کے اوپر وہ بات کر سکے اور عوام کو آ کے اعتماد میں لے سکیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ جبکہ دوسری طرف شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہے، وہ اس تک لوگوں کے پیسوں سے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اپنا حصہ لینے کی کاروبار میں باتیں کر رہے ہیں، جہاں پر پورا پاکستان اس وقت بربادی اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، معاشی صورتحال ہو یا پھر فلڈز کی تباہ کاری ہو۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے، تو عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے حکمران ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔